बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 15 अप्रैल साल 2022 और आज जुमे का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आज स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ है कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। जब मौजूदा हुकूमत आई थी, पीटी वाली, हाँ, तो हमारे यहाँ पे दफ्तर में एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, जिस पे आपने कहा था कि अब हमें ये प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए क्योंकि इन्हें नहीं चलना। तो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था ये अब ही तो चलेगा, क्योंकि इन्होंने जितनी ब्लंडर्स मारने हैं, इन्होंने जितनी हमाकतें फरमानी हैं, वो हमने ही तो बेनकाब करनी है, और ऐसा ही हुआ। वो हमने ही तो एक्सपोज करनी है। और आप देखें कि अब माशाल्लाह 34-35 हज़ार फॉलोअर हैं हमारे, 37,000। और ये अनकरीब अब आप देखिएगा कि ये शूट लगेगी इसको, क्योंकि अब लोग जानना चाहते हैं कि ये जो सुनामी गया है ये कौन कौन सी तबाही फेर के गया है। सबसे बड़ी तबाही इसने मुआशरती हवाले से फेरी है कि एक ज़ॉम्बीज़ की एक जो है वो नस्ल तैयार करती है। दूसरी तबाही इसने मुआशी फ्रंट पे फेरी। ज़ॉम्बीज़ को तो खैर मैरियट में जिस तरह मैरियट थेरापी की गई है, मैरियट थेरापी, वाह भाई वाह। अपने सजाद अनवर मंसूरी साहब जो हैं, ये उनकी अता है जी, उनको क्रेडिट देना चाहिए। वो एक या दो लफ्ज़ों का ट्वीट करते हैं और अन्नी पा देते हैं, तबाही फेर देते हैं। तो सजाद अनवर मंसूरी साहब ने कहा कि यूथी अब मैरियट थेरापी से ठीक होंगे वो तो खैर होंगे, लेकिन इकोनॉमी के अंदर ये सुनामी कैसी तबाही फेर के गया है वो हम आपको इंशाल्लाह एक एक करके बताते रहेंगे। लेकिन हमने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। क्यों? नजरन कराम ममलिकत खुदादाद में बंदा है नाचीज़ खाकसार ने पहला दफ़ा ये कहा था कि जितनी बदतमीजी मचा दी गई है, जब तक इन लोगों की धुलाई नहीं होगी और कुछ लोग जान से नहीं जाएंगे, ये मामला नहीं हल होना। बंदा चला गया ना, एक बंदा पहला चला गया। वोल्टा बैटरी अपने वो की ना है उन्होंने दा, वो यार वो जो सेनेटर तलहा साहब जो हैं उनकी है ना जी। तो सेनेटर तलहा साहब की फैक्ट्री के अंदर दो बंदों में सियासी बहस पे लड़ाई हुई है। अगरचे उसकी तरदीद जारी हो गई है, लेकिन वो तरदीद भी फुसफुसी है, ठंडी सी तरदीद है। इसका मतलब है कि सियासी लड़ाई हुई है, एक ने दूसरे के सर के ऊपर वो मारा है और वो सरिया मारा और वो बंदा मौके पे फौत हो गया। इससे अगली बात ना कर दूं? हाँ, नजर करना बहुत जल्द इस माशरे के जो शुरफा हैं वो इनविटेशन कार्ड पे, भले वो शादी का हो, सालगिरह का हो, मंगनी का हो, वो ये लिखेंगे कि इस तकरीब में आने के लिए सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी। ये पहली शर्त है, ये लिखना पड़ेगा यार। मैं वरना लोगों की पार्टियां खराब होंगी। इससे मैं अगली बात ना बताऊं आपको? जी जी। वो लिखा जाएगा कि डॉग्स एंड यूथियाज आर नॉट अलाउड। खैर चलिए, तो ज्यादा हो गया, गुस्सा कर गए, लेकिन गुस्सा नहीं कर गए, लिखना पड़ेगा ये इंशाल्लाह। अब देखिएगा जितनी तबाही इन्होंने फेर दी है, और इनका ख्याल है कि एक महीने में हम इतना जलील करेंगे फौज को और फौज की आला क़यादत को, इतना ब्लैकमेल करेंगे कि वो हाथ जोड़ के हमें कहेंगे कि जनाब हम आपको इलेक्शन करवा देते हैं। ये इसका टारगेट है महात्मा का। साथ तो उठा लिया ना बंदे हैं, साथ तो उठा लिए ना, बस साथ एक ही और माशाल्लाह। सर के साथ हमसे तो इख्तलाफ किसने किया है? हाँ, लेकिन कोई तरीके से इख्तलाफ करो ना। सर के साथ हमने इख्तलाफ किया है, जान अपनी हथेली पे रख के इख्तलाफ किया, लेकिन तमीज का दामन ही हमने छोड़ा। ठीक है। और मेरा मतलब है कि देखो देखो बात ये है कि सर ने अगर कभी कहा कि यार है तुसी साडे नाल बड़ी ज्यादती कीती है, तो हमने कहा ठीक है सर, हमारी आपके साथ इख्तलाफ है, लड़ाई थोड़ी है, हमने वो प्रोग्राम डाउन किए जी। और आप तो लड़ाई पे उतर आए, ठीक है। वे लड़ाई की है तो गालम गलोच है यार जी। सर देख लें, ਉਹ ਵੀ ਲੁਕ ਕੇ ਸਰ ਜੀ, ਲੁਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ इख्तलाफ करो ना, और असूल की बुनियाद पे इख्तलाफ करो। इसीलिए उठाया गया कि हमारा इख्तलाफ ही टेक्निकल था, उसकी तरदीद नहीं, उसका जवाब नहीं था कोई सर के पास, तो सर ने उठा लिया, तो सर ने उठवा लिया, उठाया, उठवा लिया।
سر خود اٹھاتے کتنا مزہ آتا ہے. سر بڑی عزت کرتے ہیں ہمارے سے, ٹھیک ہے. میں نے جو پیشیاں بھگتی ہیں اس میں سامنے ینگ مین جو بیٹھے ہوتے تھے وہ مجھے بھی سر کہہ کے مخاطب کر رہے ہوتے تھے. لیکن دادا جی آپ کو پھر اٹھا لینا چاہیے میرٹ پہ. کیوں؟ چاچو کی حکومت آنے کے بعد آپ نے سلوٹ نہیں دادا پوتا شو میں کیا. آئے ہائے سر 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 اب میرا بازو ٹھیک ہو گیا سر. یہ دیکھیں سر, اب بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ چاچو نے جو بونگیاں مارنی ہیں وہ بھی ہم نے بے نقاب کر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس معافی کسی کے لیے بھی نہیں ہے. ہاں وہ بھی بونگیاں ہم نے ہی کرنی ہے. دیکھیں ہم نے یہ سارا کچھ جو بھگتا ہے یہ اس لیے تو نہیں بھگتا نا کہ جناب چاچو جو ہے وہ ہمیں کہیں نوکری دے دے گا. ہمیں تو نوکری چاہیے ہی نہیں. ہمارا تو الحمدللہ رضی نامہ اور دادا پوتا شو چل گئے. تو اتنا کہ اب اللہ میاں سے مانگا, کبھی کوئی زیادہ نہیں مانگا. ٹھیک ہے, وہ چلتا رہے گھر کا کچن وچن ہے. ہاں تو یہی کام کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے. اور جب آپ یہ کسی کام پہ لگ جاتے ہیں نا اور نیت صاف ہو آپ کی, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے رستے سے آپ کو عطا کرتا ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اور یہ میں نے اس 4.25 سال میں دیکھا ہے. آئے ہائے ہائے کیا بات کیا بات. وہ کام نہیں رکتے جی, وہ اپنے آپ کو تھاپڑا دیتا رہتا. مجھے یاد ہے 93 کے اندر میں نے جرنلزم چھوڑنے کا ارادہ کیا. میں نے کہا یار بڑا کتا کام ہے. ٹھیک ہے, تو 93 کے اندر مجھے 8 ملکوں کا ٹور ملا. میں لاہور میں اور دفتر خارجہ میرے ڈھونڈتا پھرے. میرے پاس فون بھی کوئی نہیں تھا اس وقت, مطلب موبائل فون تو خیر اس وقت شرفا کی عیاشی تھی, لیکن میرے پاس کوئی رابطہ نمبر نہیں ہے. اور میں جا کے ہاسٹل میں سویا ہوا ہوں اور دفتر کا ایک بندہ جو پی این آتا ہے اور وہ نوک کرتا ہے کہ جناب وہ اسلام آباد سے آپ کے بڑے فون آ رہے ہیں دفتر سے آل دا وے چل کے. اور میں سویا پڑا ہوں. تو میں پھر دفتر جاتا ہوں تو دفتر خارجہ کے ایک افسر صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کا پاسپورٹ چاہیے, آپ کا ایک ڈیلیگیشن میں نام آ گیا. میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں, ہاں پیپلز پارٹی کی حکومت آ چکی ہوئی تھی 93-94. اور وہ جو تھا وہ ایک نیا ایکسپوجر تھا نا, اس نے مجھے اس بات پہ قائم رکھا کہ یار نہیں جرنلزم اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے 98-99 میں کہا یار پھٹے منہ پلان پہ جرنلزم چھڑ جانے ہیں. پھر جناب ترل کر دے ہیں 3-4 فورن وزٹ بجے جن کا کوئی لاجک ہی نہیں بنتا تھا, جن کی کوئی توق ہی نہیں بنتی تھی کہ آل دا وے فرام کراچی اپنا اللہ بخشے اللہ ان کو کروٹ نصیب کرے ایم اے زبیری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیا نا باہر کا ٹور اس پہ رضی جائے گا. ہیڈ آفس میں بیٹھے ہوئے مگر مچھوں کی تو ایسی پھر گئی نا. انہوں نے کہا وہ جائے گا, وہ بہت کام کرتا ہے, تو یہ اس کے لیے ایک ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ آرام شرام کر کے آئے, ریسٹ کر کے آئے. ٹھیک ہے, تو پھر سر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ 2011 تک 2010 تک کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ مطلب اس دوران اپنا کیا ہے وہ دیار حبیب میں بھی حاضری ہوئی اس دوران. ٹھیک ہے, اور 1 سے زائد مرتبہ ہوئی, اور اسی طرح ہوئی. اس کو کہتے ہیں بلاوا آنا. ٹھیک, چلیں جی بسم اللہ. معاشرتی تباہی سے بات شروع ہوئی, ہاں, اور بات کہیں گی کہیں نکل گئی. اویس کا پہلا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی میں بہت زیادہ انوائڈ ہوں. کامران خان صاحب جس طرح کی ولاگ کرتے ہیں اس میں جو انفارمیشن بیس لیس ہوتی ہے, کیا اس کا کوئی میکانزم نہیں ہے کوئی کہ اس کو روکا جا سکے؟ مت دیکھا کریں نا اس کو, اس کی بکواسیات کو دیکھنا بند کر دیں, وہ اپنی موت آپ مر جائے گا. جی, محمد شہباز ملک یہ بات پہلے بھی ہو چکی, کہتے ہیں دوبارہ سے یہ تصویر بہت زیر گردش ہے کہ 2014 سے 2018 تک 411 ملین روپیز پر کلومیٹر سڑکیں بنی, جبکہ 2019 سے 2021 173 ملین روپیز پر کلومیٹر. کیڑی بنی؟ ہاں, سڑک کا نام بتائیں. کیڑی بنی بھئی؟ اب آپ گاؤں سے شہر تک کی جو رابطہ سڑک ہے اس کا مقابلہ موٹر وے سے تو نہ کیجیے سر, اس طرح تو نہ کرو. کی خیال کہ فیصل آباد کے گھر کے اندر بننے والی جو ململ ہے یا جو وہ پورا لٹھا ہے اس کو اب آپ, میرا مطلب ہے کہ نشاط لینن کے ساتھ تو نہ کمپیئر کریں. وہ بھی لٹھا ہوتا ہے جو نارملی کفن کے کام آتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا پر میٹر جو ہوتا ہے وہ دیکھ لیں, اور جو نشاط لینن کا کپڑا ہے اس کا پر میٹر دیکھ لیں.
تو آپ کہیں کہ جی کپڑا تو ایک کو جی بنیا ہے نا جی, کوالٹی بھی تو دیکھے نا بھائی. وہ جو 8 فٹ کی رابطہ سڑک ہے اس کا آپ 8 لین کی موٹر وے 6 لین کی موٹر وے سے تو رابطہ نہیں نہ کمپیئر نہیں نہ کر سکتے. کون سی نئی موٹر وے بنی سر بتائیے مجھے, کون سی رابطہ سڑک بنی یار؟ اتنی کاسٹ آئی, اتنی کاسٹ آئی, اتنی کاسٹ آئی یار, حد ہوتی ہے یار بددیانتی کی بھی اور بد زبانی کی بھی. وہ کیڑی سڑک بنائی جے تسی اس دور دے وچ؟ کچھ سڑک دا نام تے لو بنائی ہے نا. آپ کا خیال ہے کہ اس دوران اس دور سے زیادہ سڑکیں بنی تو کوئی روڈ تو ہوگی نا, ٹھیک ہے نا. ڈنگا شرکپور روڈ بھی بنی ہوگی, چلو ایسا کر لینے ہیں, نہ تے لو نا دا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا یار کہ آپ جو ہے ایک 8 فٹ یا 10 فٹ چوڑی رابطہ سڑک کو کی کاسٹ کو کمپیئر کر دیں لاہور سیالکوٹ موٹر وے کی کاسٹ کے ساتھ. ایسا نہیں ہو سکتا نا. وہ 6 لین 4 لین ہے کہ 6 لین ہے, میرے خیال 6 لین ہے, میں نے سفر تو کیا ہے اس کے اوپر, لیکن چلے 4 لین ہے. اس 4 لین موٹر وے کا مقابلہ پر کلومیٹر کا آپ اس کے ساتھ کر دیں یار, یہ کوئی توقع ہے, کوئی لاجک ہے یار. آگے چلو جی. محمد سہیل, کتنی حقیقت ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گورنمنٹ آئی؟ اس میں 0.0% بھی حقیقت نہیں ہے. ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کے ہاتھ سے معیشت نکل گئی تھی, ان کو پتا تھا کہ ڈیفالٹ کرنی ہے. یہ خود بھی چاہ رہے تھے کہ ہم چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں, کیونکہ اس کے بعد جو اس ملک کے ساتھ ان کے ہاتھوں بیت جانی تھی, ان کے پاس کوئی نہیں تھا. یہ 5 فنانس منسٹر تبدیل کر بیٹھے ہیں. سری لنکا ہی بننا تھا, تو یہ سری لنکا ہونا تھا. تو معیشت میں سب سے بڑا آ جائیں, پھر اس پہ آ جائیں, معیشت میں سب سے بڑا شیئر کس کا ہے؟ ان کا, کن کا, جن کا, کون کا؟ وہی لیتے ہیں نا جی. تو جن کو سب سے بڑا شیئر ملنا ہے, جن کو سب سے بڑی بوٹی ملنی ہے, وہی چپیڑے مار کے گئے, تو وہی چپیڑے ماریں گے نا پھر آگے. سمپل. یہ تو 2+2 ہے. تو انہوں نے نہیں چپیڑے نہیں ماری, معاملہ تو نہیں سمجھ. پیٹ کی اتنا پروپیگنڈا کرتی ہے, ہم نہ کر لیں. نہیں چپیڑے نہیں ماری انہوں نے, لیکن جن کا سب سے بڑا حصہ تھا ان کی چیخیں نکل گئی نا, ٹھیک ہے نا. ہاں آگے چلو جی. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے جی, یہ جہالت پہ مشتمل پروپیگنڈا ہے جس کی اس وقت بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, وی پی اینز کے ذریعے جس کی بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے. ہم نے ساری زندگی اسی پہ گزاری ہے کہ خبر کو میرٹ پہ دیکھنا ہے کہ وہ خبر ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ خبر ایک ہوتا ہے گرے پروپیگنڈا, چلیں, ایک ہوتا ہے بلیک پروپیگنڈا. یہ اس سے بھی آگے کی کوئی بات کرتے ہیں, منہ کے اوپر جھوٹ بولی جا رہے ہیں کہ 22 ارب ڈالر چھوڑے ہیں, 22 ارب ڈالر چھوڑے ہیں. ماما اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ڈیٹا آن لائن پڑا ہے جو کہہ رہا ہے 11 ارب 30 کروڑ ڈالر چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور وہ ہر مہینے الگ جاری کرتا ہے, کوارٹرلی الگ جاری کرتا ہے, ہفتہ وار الگ جاری کرتا ہے. اور انہوں نے پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, اپنا گورنر ہے نا, 4 مئی کو جا رہا ہے ویسے, وہ ڈیٹا جاری کرنے سے روک دیا تھا یار. حد نہیں ہوگی ویسے, فائنینشیل کرائم ہے. یعنی دسمبر کے بعد کا ڈیٹا ہی کوئی نہیں ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر. وہ تو منسٹری آف فنانس سے لے کے رپورٹروں نے خبریں دی ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا میرے خیال ڈیٹا ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا, دسمبر کلوزنگ کیا ہے, ابھی بھی میں نے چیک کیا, دسمبر کلوزنگ. حالانکہ ہم اپریل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ مارچ والے کوارٹر کا تو آنا چاہیے نا. جی جی, ڈالنا مارچ کلوزنگ, ٹھیک ہے نا, تو پتہ لگ جائے گا. مارکیٹ سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے یہ, اور وہی پبلش نہیں ہو رہی, وہی پبلش نہیں ہو رہی. اچھا جی, اور تسی دیکھو مارکیٹ اس تے برابر بھی چڑھی جا رہی. اچھا بھائی جی بھائی, اگلی گل سن لو. جی جی, میں تمہیں پہلے کیا سی, پنجابی نہیں بولنے پہ کوئٹہ والے اعتراض کرتے ہیں. میری بات صحیح ثابت ہو گئی کہ مارکیٹ نے سلوٹ پیش کیا, 2000 پاؤنڈ کا سلامی پیش کی, ٹھیک ہے. اب ایک سلامی اور پڑھنی ہے. ڈار آئے گا جب, جی, جس دن ڈار صاحب کا پورٹ فولیو اناؤنس ہوگا اس دن ایک پھٹا اور لگے گا. اور کون سے شیئر چلے گئے وہ میں آپ کو پروگرام کے بعد بتاؤں گا. کیوں بلا, اس میں ڈار کی دلچسپی ہے, وہ مبینہ طور پہ نہیں. ڈار صاحب بدنام ہے اس حوالے سے, ہم کو چلے گا جی. ڈار کا فیوریٹ ہے, ڈار صاحب کا فیوریٹ شیئر ہے, ہم کو چلے گا. کہا جاتا ہے, میرے پاس کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں, میں نے تو رپورٹنگ کر رکھی ہے نا, ٹھیک ہے. جس زمانے کے اندر ڈار صاحب جو تھے, اور بھی کچھ شعر ہیں ویسے, اس بات پہ ناراض ہوں گے, وہ ہو سکتا ہے ملنے سے ہی انکار کر دیں. لیکن ڈار صاحب جو ہیں, دیکھیے بات یہ ہے, ڈار صاحب آتے ہیں, کیبلز نہیں ہلانی میری, ڈار صاحب آتے ہیں, اچھا جی, آ گئے, آ کے وہ کہتے ہیں کہ جناب ادائیگیاں کریں.
PSO کو ادائیگی کریں, IPPs کو ادائیگی کریں. تو مجھے بتا کہ IPPs نہیں اٹھیں گے, PSO نہیں اٹھے گا, لیکن یہاں ایک خبر ایک اور ہے, OGDC LPPL نہیں اٹھیں گے. یقیناً ہے, لیکن آپ کو ایک اور بات بتاؤں, وہ تو آپ کا احترام بھی ہے, آپ سے محبت بھی ہے کہ بات ہو رہی ہے, ورنہ جتنے شیئر آپ نے خریدے نا, اتنے شیئر والے کا میں نے کبھی فون نہیں سنا, کبھی نہیں سنا وہ. اتنے شیئر والے کو نہیں میں نے کبھی لفٹ کرائی. بھائی وہ جو لوگ مجھے ای میل کرتے ہیں ان سے مجھے معذرت, کیونکہ آج کل میں سوشل میڈیا کے اوپر بڑا کسنی ہو رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں ان کے اس مہینے رمضان کے اندر میں نے, میرا نہیں خیال ہے 3-4 سے زیادہ ای میلوں کے جواب دیے. میں دیکھا تو اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے, تو وہ کم از کم کوئی 200-250 ای میلز ہیں. تو انشاءاللہ رمضان کے اندر اندر میں آپ سب کو جواب دے دوں, ٹھیک ہے. اور جواب ہر ایک کا جلدی جلدی جواب دینے کا میں نے ایک طریقہ بھلا کیا نکالا ہے کہ ڈیئر فلانا فلانا اور یور اوبیڈینٹلی, ٹھیک ہے, یہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا. میں ڈائریکٹ 2-3 فکرے لکھ کے تب اچھا ٹھیک ہے. اب ذرا اسپیڈ چلانے لگا, جی آدھے سے زیادہ پروگرام گزر گیا. اچھا محمد سہیل کا میں میسج پڑھا تھا, دوسری بات آپ نے کی کیا ہم کبھی آزاد ہوں گے, یہ فلاسفیکل کوسچن ہے اور اس پہ بڑی بات ہو چکی ہے. آپ آزاد کیا ہوتے ہیں؟ فائنانشلی آزاد ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوں گے. اور جب آپ فائنانس کو انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا. جب آپ کو ہاڑبا پڑ جائے گا کہ اسحاق ڈار کھا گیا انو کڈو انو پڑھو, تو پھر آپ نہیں آزاد ہوں گے. تو وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو کہا جائے کہ آپ اپنا کام کریں, آپ کو جتنے بھی پیسے چاہیے ہوں وہ دے دیتا ہے نا, دیتا رہا ہے نا, جی ٹھیک ہے نا. آپ نے JF تھنڈر بنایا, اس نے پیسے دیے. آپ نے جناب یوکرین سے وہ کیا تھے ٹینک خریدے, اس نے پیسے دیے, سارے پیسے دیے نا اس نے. بس یہ وہ کہتا تھا کہ یار 2-3 مہینے والا آ جاؤ, وہ لے لینا, یہی کہتا رہا. اسی پہ لڑائی پڑی تھی, ٹھیک ہے. وہ اتنی گستاخی برداشت نہیں ہوئی تو ہوں چنگے رہے, تو طبیعت فریش ہوئی نا. اب اس کو کام کرنے دیجیے گا, وہ بہتر کر لے گا انشاءاللہ. اچھا, اور ان کے میسج کا تیسرا حصہ, ایوب دور کی ترقی اس پہ 300 سے 400 مرتبہ بات ہو چکی, اتنی تو مجھے بھی یاد ہے. یہ بس ایک فکرہ یاد رکھو, وہ کیسی ترقی سی یار جس کے بعد ملک ٹوٹ گیا, سمپل. میں کنکلوژن کٹ کے آپ کو بتا رہا ہوں, خلاصہ عقل نکال کے بتا رہا ہوں یار, وہ کیسی ترقی تھی جس کے بعد ملک ٹوٹ گیا. جیڑا بھی کہے نا آپ کو کہ یار ایوب خان کے دور میں بڑی ترقی ہوئی, تو آپ نے کہنا یار وہ کیسی ترقی تھی جس کے بعد ملک 2 لخت ہو گیا. بس سمپل از دیٹ. جی, ظفر عمر کا میسج ہے, سادہ الفاظ میں بتائیے, پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنا بیٹنگ ہے یا بزنس ہے؟ آپ پہ منحصر ہے. آپ بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں, اس کی سہولت بھی دستیاب ہے, اور آپ اگر اس کو ایک محفوظ سرمایہ کاری کے طور پہ لگانا چاہتے ہیں, اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہے. مثلا آج میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ بچے جو تھے وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یار یہ جو ابا جی نے پلاٹ لے لیا نا ہمارے لیے, یہ تو بہت ہی بری بات ہے. ٹھیک ہے, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلیں اتنا ایک تو ہم لوگوں میں ایجوکیشن پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس نے کہا وہ کیوں؟ یار مستقبل میں تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہوگی تو پلاٹ بیچنا پڑے گا پورے کا پورا. اس کی بجائے اسٹاک مارکیٹ میں پیسے لگائیں, جتنے پیسوں کی ضرورت ہو وہ نکال لے, اور جب وہ پیسے آئے تو دوبارہ اس میں ڈال لیں. ٹھیک ہے. اب یہ وہ بیسک سینس ہے جو اب ہمارے بچوں کو جو 8ویں 9ویں 10ویں میں 11ویں 12ویں میں جب وہ بچہ جو ہے وہ ویژن لینا شروع کرتا ہے دنیا کا, اس کے اگر ذہن میں ہم ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ اللہ کا کرم ہے نا جی. میں تو اس پہ سجدہ شکر کیا جی نماز عصر کے ساتھ کہ چلے یار ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو سینس دے دیا ہماری اگلی نسل کو کہ پراپرٹی میں نہیں جانا, پراپرٹی میری دھوکہ ہی ہے. اور اس میں جو ہم نے بیٹنگ اور بزنس کے حوالے سے بات کی, میرا اوپینین شاید آپ کو مبالغہ رائے پہ مبنی لگے, لیکن اگر آپ اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں تو یقین کیجیے اس سے بہترین بزنس کوئی نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر اسلامک فائنانس کے قریب ترین کوئی انویسٹمنٹ کا آپشن آپ کو دستیاب ہے تو وہ اسٹاک مارکیٹ ہے. میں کسی بھی مفتی کے ساتھ, کسی بھی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ باقاعدہ مناظرہ کرنے کو تیار, اور میں وہ مناظرہ جو ہوں گا وہ AKD کے پیسوں پہ نہیں کر رہا ہوں گا, یا عارف حبیب کے پیسوں پہ بھی نہیں کر رہا ہوں گا, یا مناف کے پیسوں پہ نہیں کر رہا ہوں گا. میں اپنے طور پہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہے یہ اس وقت اگر اسلامک وے آف انویسٹمنٹ پہ آپ بات کرتے ہیں تو یہ اس کے قریب ترین ہے.
جی لاسٹ کوشچن آج کے پروگرام کا. اویس نے 2 باتیں پوچھی. پہلا, کیا پارلیمنٹ واقعی اسٹرانگ ہو گئی اس ساری کارروائی سے؟ اور نمبر 2, پی ٹی آئی کا اس کا جواب دے دیں. جی جی دے. پارلیمنٹ کمزور ہوئی ہے, سمپل. دوسرا, پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اٹ سیلف ایک پنڈورا باکس نہیں کھول دے گا؟ نہیں, وہ طے کر دے گا کہ پاکستان کے اندر فورن فنڈنگ کے جو لوگ ہیں, مطلب کہ اس کی بنیاد کے اوپر جو اس وقت یہ ماحول بنا رہا ہے, میں یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ سے مخاطب ہونے کی جرات کر رہا ہوں. اس وقت جو موصوف ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی بھی جگہ پہ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے. کسی جگہ پہ؟ کسی جگہ پہ, ٹھیک ہے. اور باقاعدہ اس پہ, اچھا آپ کہیں گے کہ تسی اس جگہ پہ موجود سن, نہیں, میں اس جگہ پہ موجود نہیں تھا. اس جگہ پہ سوچ کے جن بندوں سے رائے لی گئی ہے نا, ان میں سے ایک ہمارا بھی دانا تھا. تو اس نے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ اس پہ بھی رائے لی گئی ہے کہ اگر پی ٹی آئی بین ہوتی ہے تو لیگلی اس کی ریپرکشن کیا ہوں گی اس کے کیس کے اندر. اگر اس کیس کو میرٹ کی بنیاد کے اوپر کیا جائے, فارن فنڈنگ والے کیس کو, تو پی ٹی آئی کی پاکستان کی سیاست کے اندر پی ٹی آئی نامی کسی بھی سیاسی جماعت کی کوئی گنجائش نہیں بچتی. سمپل. اور یہ آپ کو کرنا پڑے گا. دیکھیں, پی ٹی آئی میں سے سب سے زیادہ مال مسروقہ تو نکلے گا پیپلز پارٹی کا, اور اس کے بعد نکلے گا جماعت اسلامی کا, ٹھیک ہے. وہ مال مسروقہ ان پارٹیوں کو واپس ہو جائے گا. چوری کا مال واپس کیا جاتا ہے نا, جن کا چوری ہوا ہوتا ہے. جی جی, ریکوری جب پڑے گی, جو ریکوری ہوگی تو وہ بھلے, میرا مطلب ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے, حوالگی نہیں, سپردگی, ہاں سپردگی پہ آئے, ٹھیک ہے, یا ویسے سیدھا ہی آ جائے. اور کوئی تھوڑا بہت مال مسروقہ تو واپس آنا ہی شروع ہو بھی گیا ہے. یہ چند ہو گیا, یہ سارے یہ مال مسروقہ تھے نا جو ادھر چوری ہو کے گئے تھے, یہ واپس آئے گا. مطلب ایک آدھ الیکشن میں کھپ ڈلے گی, ٹھیک ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ کیوں بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اگر فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ میرٹ پہ آیا تو. یہ کاف لیگ بھی نہیں ہوگی. یہ میری بات نوٹ کر لیجیے گا, میں بس مطلب کہ درویش کے منہ سے نکل گئی ہے آج, ٹھیک ہے. ہاں چھوٹی لیں سامعین اکرام, آج کے لیے اتنا ہی. اپنی باتیں یاد آ جاتی ہیں. میں نے آج سے 4 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ مریم نواز, وزیر اعظم مریم نواز کا نعرہ نہ لگائیے, ٹھیک ہے. بلکہ آپ دیکھیے گا مستقبل میں وہ فیصلہ کیا کرے گی کہ کون وزیر اعظم ہوگا. کسی کو یاد ہو یا نہ ہو, سندیلا صاحب کے پاس میری یہ بات پڑی ہوئی ہے, اگر وہ ہمارا پروگرام سنتے ہیں تو وہ کلپ تو شیئر کریں نا جی. ہیں یہ باتیں ہوتی ہیں یار جو آپ بر وقت بلکہ وقت سے پہلے کہا جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مریم نے ایک پرائم منسٹر بنوایا جی, ہیں چاچو نو, اور ابھی وہ بھائی کو چیف منسٹر بھی بنوائے گی اپنے کزن کو. مزہ آیا. بس اسی مزے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو, اور آج یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھی, آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.